अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरजादा विद विजन पाकिस्तान। विजन पाकिस्तान एक सीक्वेंस ऑफ डिस्कशंस है पाकिस्तान के होने वाले मुमकिन 2024 फरवरी 2024 के इलेक्शन के तनाजर में। और विजन पाकिस्तान की बुनियादी क्वेश्चन ये है इस पूरी सीक्वेंस ऑफ डिस्कशंस का कि क्या इलेक्शन 2024 पाकिस्तान के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशनल और फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस और उनसे नथी जो दर्जनों चैलेंजेस हैं उनका कोई हल निकाल पाएंगे। इसके साथ ही बड़ा सवाल है कि क्या इलेक्शन पाकिस्तान के इन्हीं मसाइल का, कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक मसाइल का कोई हल निकाल पाते हैं, निकाल पाए हैं? और अगर ऐसा नहीं है, अगर नहीं निकाल पाते तो क्या मसला है? विजन पाकिस्तान में मुझे ज्वाइन करेंगे जनाब हफीज़ चौधरी साहब, हर प्रोग्राम में मेरे साथ होंगे। और विजन इसका बैकग्राउंड ये है कि हफीज़ चौधरी साहब ने 10 बरस से पहले न्यूयॉर्क में एक ऐसा थिंक टैंक कायम किया जिसने इस हवाले से, इस सवाल के हवाले से बहुत रिसर्च की, पब्लिकेशन की, उसकी बहुत से डॉक्यूमेंट्स हैं, पब्लिकेशंस हैं। और इस हवाले से पाकिस्तान में और अमेरिका में सेमिनार भी करवाए, कॉन्फ्रेंसेस भी करवाए, और इस हवाले से उनका अपना एक पर्सपेक्टिव है। और वो समझते हैं कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचा है वो पाकिस्तान के मसाइल का इलेक्शन के ज़रिए हल प्रोवाइड नहीं करता, और इस पर एक नए सिरे से गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। आज की इस नशस्त में मुझे हफीज़ चौधरी साहब के साथ ही ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के मशहूर, मुमताज़, डिस्टिंग्विश्ड पॉलिटिकल एनालिस्ट, कॉलमनिस्ट, टेलीविजन पर्सनालिटी जनाब औरिया मकबूल जान साहब। वैसे तो पाकिस्तान से जिसको भी निस्बत है उसे औरिया मकबूल जान साहब के इंट्रोडक्शन की, बहुत ही फेमिलियर शख्सियत है, किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं। लेकिन अमेरिका में चूंकि हमें देखने वाले सेकंड जनरेशन पाकिस्तानी भी हैं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि औरिया मकबूल जान साहब ना सिर्फ पाकिस्तान के एक मुमताज़ पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेंटेटर हैं जिनसे तमाम पाकिस्तान वाकिफ़ है, बल्कि पाकिस्तान लाइफ लॉन्ग उन्होंने पाकिस्तान की रियासत को एक डिस्टिंग्विश सिविल सर्वेंट की हैसियत से सर्व किया, बलोचिस्तान में सर्व किया, पंजाब में सर्व किया। और इन्हीं हवाले से पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल इश्यूज़ के हवाले से उन्होंने बहुत लिखा भी है। ही इज़ अ वेरी फॉर्मिडेबल राइटर, और अपनी लिखाई की वजह से, अपनी पब्लिकेशन और राइटिंग की वजह से हमेशा वो मसाइल में उनका शिकार भी रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस का। सो वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम टू जनाब औरिया मकबूल जान साहब एंड हफीज़ चौधरी साहब। और मैं एक ओपनिंग क्वेश्चन करता हूँ, इससे चाहे औरिया मकबूल जान साहब इससे शुरू करना चाहें या हफीज़ चौधरी साहब इससे शुरू करना चाहें। सवाल बड़ा सिंपल है मेरा, और सवाल मेरा आप दोनों से ये है कि क्या फरवरी 2024 के इंतखाबात पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक मसाइल का कोई हल निकाल पाएंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू डॉक्टर साहब। मेरे नज़दीक अगर ये इलेक्शन फेयर एंड फ्री भी हो जाए और इमरान खान पीटीआई 2/3 भी ले ले और ये कंटिन्यू रखें ये पार्लिमानी सिस्टम, तो इससे पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे। वो कुछ अरसा ठीक रहेगा लेकिन फिर पाकिस्तान वहीं जा गिरेगा, क्योंकि मेरे नज़दीक जो बुनियाद है वो ही ठीक नहीं है। उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि दुनिया में जो 200 के करीब कंट्रीज़ हैं, वो सारे इसलिए मुल्क हैं कि उनकी जो एक बेस है, एक उनका मोटिव है, एक रीज़न टू एग्जिस्ट एज ए कंट्री, एक बड़ी बिग फाउंडेशन है। तो वो मेरे नज़दीक 3 है। नंबर 1 कि एक मुल्क अगर हज़ारों सालों से है, टेरिटोरियल नेशनलिज्म, उसमें ईरान है, खुद भारत है, चीन है, जापान है। भारत इसलिए हमें नहीं तस्लीम करता कि वो उसकी टेरिटोरियल नेशनलिज्म को हमने काटा है और पाकिस्तान बनाया है। और दूसरी जो बुनियाद है वो है लैंग्वेजिस्टिक नेशनलिज्म, कि कोई मुल्क के लिए काफ़ी है कि एक लैंग्वेज मेजॉरिटी, आई मीन लाइक 90% और वट एवर। तो वो पूरे यूरोप को आप देख लें कि 50 के करीब ममालिक हैं और सारे जनरली लैंग्वेज की बेस पे हैं। अगर आप बेल्जियम में हैं तो आपके वेस्ट की तरफ आप इंग्लैंड है, इंग्लिश लैंग्वेज है, नॉर्थ की तरफ डच है, हॉलैंड है, ईस्ट की तरफ जर्मनी है, और नीचे साउथ की तरफ फ्रांस है। इसी तरह आगे चले जाएं तो यही हालत है। और तीसरी जो फाउंडेशन हो सकती है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म की। इसकी मिसाल मैंने इसके ऊपर बड़ा गौर खौज किया, ये मुझे मिली जब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
مدینہ میں ریاست قائم کی تو مختلف ٹرائبز کے درمیان ایک جو سوشل کانٹریکٹ کیا وہ دنیا کا پہلا کانسٹیٹیوشن ہے. یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ وائی ایم سیئنگ دیٹ کہ جب میرے بچے یہاں 7ویں 8ویں گریڈ میں جاتے تھے تو وہاں کمپیریٹیو ریلیجن سٹڈی میں ان سے کوسچن ہوتے تھے وہاں کلاس میں. تو ایک دن مجھے یہ کوسچن آیا کہ وائی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا لاسٹ. تو آئی ہیو ٹو ٹیل مائی چلڈرن مائی ڈاٹر اینڈ آئی ٹولڈ ہر دیٹ کہ کوئی 10,000 سال سے جو لوگ آدم سے لے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پرافٹ آئے ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی سوائے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوشو پولیٹیکل اکنامک جسٹس قائم نہیں کر سکا. وہ ان کی سٹرگل راستے میں ہی ختم ہو گئی. ان میں میکسیمم حضرت موسیٰ کو میں اس کو ختم کر رہا ہوں, مجھے جسٹ ایک منٹ دے دیں, میں اس کو وائنڈ اپ کر دوں. اور اس میں جو تیسری جو ریزن ہے وہ کانسٹیٹیوشن نیشنلزم, اس کی مثال دور حاضر میں امریکہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 1000 سال میں سب سے بیسٹ ڈاکومنٹ امریکن کانسٹیٹیوشن ہے. اچھا اب بس ذرا یہاں رک جائیں رکیں. جناب اوریہ مقبول جان صاحب, یو ہیو سرو دا اسٹیٹ آف پاکستان فار مور دین 3 decades, اور جو بات یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 قسم کی نیشنلزم ہے, ٹیریٹوریل نیشنلزم ہے, ایتھنک اور لنگوسٹک نیشنلزم ہے, یا پھر کانسٹیٹیوشنل نیشنلزم ہے, جس کی عصر حاضر میں انہوں نے ریاست مدینہ کا بھی ذکر کیا, لیکن عصر حاضر میں امریکہ کی جو کانسٹیٹیوشنل نیشنلزم ہے وہ اس کی ایگزامپل دیتے ہیں کہ وہ اس کا بہترین ڈاکومنٹ ہے. آپ کا اس پہ کیا ریئیکشن اور رسپانس؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ملک بھی کسی ملک کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. ہر ملک کی اپنی ایک بیسس ہوتی ہے اسی حساب سے, اور اس کی ہسٹری بھی اس کے حساب سے چل رہی ہوتی ہے. امریکہ کی اگر آپ کانسٹیٹیوشن نیشنلزم ہے تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی لمبی ہسٹری ہے. 50,000 جو ہے ان کے معاہدات ہیں کہ جو ریڈ انڈینز کے ساتھ ہوئے, پھر ان کو قتل کیا گیا, پھر ہیجمونک ایک وہاں پر صورتحال پیدا کی گئی, اس کے اندر سے پھر ایک موومنٹ نکلی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے اتنے سارے لوگ تھے آن دا ٹریک آف امیگرینٹس, ان کو اکٹھا کر لی. اس کی مثال ظاہر بات ہے امریکہ کے لیے ہی خاص ہے. کارل مارکس نے جس وقت موومنٹ چلا رہا تھا تو اس نے یہی کہا تھا کہ امریکہ میں ہمیں کوئی مزدوروں کی موومنٹ چلانے کی ضرورت نہیں ہے, امریکہ نے اپنا ایک سسٹم اور طرح کا ڈیولپ کر لیا, وہاں آپ ناکام رہو گے. مسئلہ ذرا یہ ہے کہ یہ جو ہم نیشن سٹیٹس کا جو ایجنڈا ہے نا جی, یہ آیا فرسٹ ورلڈ وار کے بعد. 1920 میں آپ کا پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا ہے, 1922 یا 23 کے اندر آپ کی ویزا ریگولیشنز آئی ہیں, اور 1926 کے اندر بارڈر سیکورٹی فورسز آئی ہیں, اور اس کے بعد دنیا کو ایک بہت بڑے چڑیا گھر میں ہمیں تقسیم کر دیا. اس سے پہلے تو ہوتا یہ تھا کہ بغداد کا تاجر جو تھا اٹھتا تھا اور حکیم بغدادی کے نام پہ لاہور میں دکان کھول دیتا تھا, اور لاہور کا بندہ جاتا تھا تو ہندی تاجر کے طور پہ پورے کے پورے علاقے میں. تو یہ دنیا کا چڑیا گھر ایک خاص مقصد کے لیے بنایا گیا تھا, تاکہ لگزمبرگ بھی اگر ہوگا تو اس کی فوج ہوگی, اس کی ایئر فورس بھی ہوگی, اس کی چھوٹی سی نیوی بھی ہوگی, اور آپ کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس بھی چلے گا. اور یہ اس کو انہوں نے باقاعدہ امپلیمنٹ کیا. اور پھر خلافت عثمانیہ کو توڑ کے انہوں نے جس طریقے کے ساتھ انہوں نے پورے اس کے 57 کم از کم 22-23 ملک جو اس علاقے کے بنائے, اس کے اندر بھی جتنا چھوٹا ملک تھا, جتنا تیل ملک تھا, اس کو چھوٹا ملک بنا دیا گیا. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس سارے سینیریو کے اندر پاکستان کو ہم اس کی تاریخ سے علیحدہ نہیں کر سکتے. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر 150 سال کی جو تاریخ ہے نا گورے کی, آپ کو پتہ ہے 1920 میں پہلے الیکشن ہوئے تھے, اور 1920 میں جو بندہ پرائم منسٹر جیتا تھا اس کا نام تھا ہری سنگھ گور, اور وہ بندہ جو تھا اس کی 48 سیٹیں تھیں, اس کے مقابلے میں جو گورا تھا اس کی 46 سیٹیں تھیں. اور وہ کیسے جیتا تھا, انہوں نے پہلے کانسٹیچوئنسیز بنائی تھیں, انہوں نے اس کے دادا کو اس کو کھڑا کیا, نثار علی خان کے, نون کے دادا کو کیا گیا, اس کے ایک بھائی کو انہوں نے میجسٹریٹ بنایا, دوسرے بھائی کو آنرری کیپٹن بنایا, تیسرے کو تحصیلدار بنایا, ان کو گھنٹہ گھر بنایا, گھنٹہ گھر کے ساتھ پورے لوگوں کی ساری ان کی چیزیں وابستہ کی, ہر کام انہی کے دروازے پہ پڑتا تھا, وہ ایک کانسٹیچوئنسی بن گئی. اب اس کانسٹیچوئنسی کی بنیاد پہ انہوں نے الیکشن کروائے. 1920 سے لے کے آج 100 سال تک ہو گئے ہیں, ریپیٹیٹو صورتحال چلی جا رہی ہے. 1920 میں آپ سوچیں کہ انڈیا کے اندر ایک
زبردست موومنٹ چلی تھی جو کہتے تھے کہ وی ڈونٹ بلیو ان دا ٹیریٹوریل جورسڈکشن یا ٹیریٹوریل کانسیپٹ آف نیشنلٹی، اور وہ تھی ہندوتوا کی موومنٹ. وہ بھی اسی الیکشن کا سہارا لینا پڑ گیا ان کو، حالانکہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو مسلمان کا ووٹ ہی نہیں مانتے، ہم تو کہتے ہیں یہ پاک سرزمین ہے، اس کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں یہ ملیچ ہیں، اور یہ جو ان کو تو باہر پھینکیں گے، لیکن ان کو سہارا لینا پڑ گیا. یہ ہے ہمارا بسرا. اب آپ ایک چھوٹی سی مثال میں دوں گا کہ آپ کہیں نا پاکستان ٹوٹ جائے گا، تو آپ کہیں گے ہاں پاکستان ٹوٹ جائے گا، آپ 10 دفعہ ڈسکشن کریں گے. لیکن آپ کہیں نا صوبہ سندھ ٹوٹ جائے گا تو خون کی ندیاں بہا دیں گے. یہ صوبہ سندھ جو ہے کس نے دی؟ یہ تو انگریز کی لائن کھینچی ہوئی ہے. ان کے مطلب سندھ کی لائن جو ان کی اپنی تو نہیں ہے، نہ پنجاب کی لائن ان کی اپنی ہے نہ ان کی. تو وہ جو ایک چیزیں بنا گیا ہے اس کے اندر جب مفاد پرست ٹولہ بٹھا گیا ہوا ہے اور وہ ٹولے کو وہ اقتدار دے گیا، اور اقتدار جو ہے ان کی نسلوں سے پورے کا پورا. اب یہ چینج کون کرے گا؟ فوج کرے گی، آسمان سے مخلوق آ کے کرے گی. امریکہ ہم پہ حملہ کرے گا اور کہے گا میں یہ نیا کانسٹیٹیوشن بناتا ہوں بغداد کی طرح، وہ کرے گا. ہم نے کرنا ہے تو ہم اس پروسیس کے تھرو ہی کریں گے، اور کوئی پروسیس ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. اگر ہم فوج کو دیں گے تو فوج کا جو ہے وہ ظاہر بات ہے یا خان آئے گا اپنی مرضی کے ساتھ 4 صوبے بنا دے، اس کے ایوب اپنے خان انٹرسٹ ہے. کہے گا چاروں. اچھا یہ مجھے اب اس ایک پہ ذرا مجھے بڑا زبردست، پہلے میں یہ کہوں گا کہ اٹ واز ویری انفارمیٹیو فار می ٹو نو کہ یہ پاسپورٹ کا جو ڈیزائن ہے انٹرنیشنلی چل رہا ہے یہ 1920-22 سے پہلے اس طرح سے ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. اور یہ مقبول جان صاحب نے بہت مفصل ہمیں یہ بتایا کہ کیسے نیشن اسٹیٹ سے پہلے امپیریل آرڈر ایگزسٹ کرتے تھے جن کے اندر لوگ آسانی سے ٹریول کر سکتے تھے. جو بات مجھے سمجھ آئی ہے ان کی وہ یہ کہ یہ ڈھانچہ جس طرح سے بنا ہے، جس طرح سے اس کا ارتقاء اور ایوولوشن ہوئی ہے، اس میں تبدیلی کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، بیکاز یہ ایک ریپیٹیٹو طریقے سے یہ اب ڈھانچہ لوگوں کے ذہنوں میں اور ان کے سسٹم کے اندر پیوست ہو چکا ہے، اور اس کو کیسے کوئی تبدیل کرے گا؟ حفیظ صاحب آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ آپ نے سنا ابھی اور مقبول جان صاحب کو کہتے ہیں اس کو تبدیل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، کیا طریقہ ہوگا؟ جی یہ تبدیل ہو سکتا ہے میرے نزدیک. پہلے تو یہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ کانسٹیٹیوشن نیشنلزم کے اوپر ہے. یہاں مختلف طرح کی جو لینگویسٹک قومیں تھیں، یعنی پنجابی، بنگالی، بلوچ، سندھی، پٹھان، تو کشمیری، تو ان کے درمیان ایک جسٹیفائیڈ فیئر سوشل کانٹریکٹ نہیں ہوا. اور جب 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا تو بغیر کانسٹیٹیوشن کے بنا. تو میرے نزدیک جو 16 دسمبر 1971 کو پاکستان دو لخت ہوا تو اس کی وجہ صرف ایبسنس آف کانسٹیٹیوشن ہے. اس کو میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں، کیونکہ کوئی بھی کامیابی یا ناکامی اس کی ملٹیپل ریزن ہو سکتی ہیں، لیکن ان ملٹیپل ریزن میں ایک بنیادی ریزن ہوتی ہے. اگر وہ بنیادی ریزن اکر نہ ہو تو وہ کامیابی بھی نہیں ہوتی، نہ وہ ناکامی ہوتی ہے. تو پاکستان کا جو دو لخت ہونا ہے وہ ایبسنس آف کانسٹیٹیوشن ہے. آئی ڈونٹ بلیو 56 اور 62 کا کوئی کانسٹیٹیوشن تھا لیجیٹیمیٹ. تو جو اب ہمیں جو 73 میں کانسٹیٹیوشن بنا تو اس میں سٹرکچرلی ڈیفیکٹ ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے اوپر 3 مارشل لا لگے ہیں اور ابھی چوتھا ہائبرڈ مارشل لا لگا ہوا ہے. تو اس کا مطلب جب آپ کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ بنیادی وجہ دیکھتا ہے کہ اس میں مسئلہ کیا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن سٹرکچرلی ڈیفیکٹڈ ہے. میں اس میں بلیم نہیں کرتا نہ ملٹری کو، نہ میں پولیٹیشنز کو، نہ میں بیوروکریٹس کو، کیونکہ جب ہم اس ڈسکشن میں جاتے ہیں تو وہ لوز آور پوائنٹ، بنیادی وجہ کو ہم بھول جاتے ہیں. مجھے بریک سے پہلے مجھے بریک لینی ہے، بریک سے پہلے مجھے کوئکلی اس پہ اور یہ مقبول جان صاحب کا ریسپانس اس پہ لینی دیجیے کہ کانسٹیٹیوشن پہلے بنا نہیں اور جو بنا ہے وہ ڈیفیکٹو ہے، ڈیفیسنٹ ہے. کوئکلی بیفور دا بریک. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ ڈیفیکٹو تو آپ 10,000 کانسٹیٹیوشن بھی، کوئی دنیا میں کوئی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پورا مکمل طور پہ افیکٹو ہے. میں نے تو سوال یہ موڈس آپرینڈائی ٹو چینج کیا ہوگا. میرے پاس 10,000 آئیڈیاز ہیں بنیادی طور پہ کہ ہاؤ وی گوئنگ ٹو چینج اٹ. یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ میں نے ایک کتاب لکھ دی اور اس کتاب کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوئی نیت ہی موجود نہیں. باٹل نیکس اتنی زیادہ ہیں، لوگ اتنے زیادہ ہیں، کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس کے پروت اتنے زیادہ ہیں، ان کی اپنی ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، انہوں نے صوبے بنا رکھے ہیں، صوبوں کے اندر وہ اپنی ان کی ایک ہیجمنی ہے، ان کی امپائرز بنی ہوئی ہیں. ہو ول اسٹرائک ڈاؤن دوز امپائر؟ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یہ کوئی ٹیبل ڈسکشن کی تو بات نہیں ہے.
बिल्कुल सही है। मैं इस एक पे ब्रेक ले आते लूँ हैं। क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन डेफिशिएंट है या विल नहीं है उसको इम्प्लीमेंट करने की। लेकिन मैं एक ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद दोबारा डिस्कशन को इसी पॉइंट से जारी करते हैं। मेरे साथ रहिए विजन पाकिस्तान में। नाज़रीन, वेलकम बैक टू विजन पाकिस्तान। मेरे साथ हैं जनाब और मकबूल जान साहब और मेरे साथ हैं हफीज़ चौधरी साहब। हफीज़ चौधरी साहब, क्विकली मेरी इस दफ़ा कोशिश ये होगी कि ज़रा हम क्विक कंप्लीट करें ताकि कम से कम 3-3 दफ़ा हम ले सकें दोनों पार्टिसिपेंट्स को एक सेक्शन में। जी क्विकली, वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की विल ही नहीं है इम्प्लीमेंट करने की। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करे बेचारा? नहीं, उन्होंने ये कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे चेंज करें। वो नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि जो इसका पार्लियामानी डिफेक्ट की सिस्टम है बात इस नहीं है, वक्त विल जो नहीं है। विल नहीं, नहीं विल तो इम्प्लीमेंट की। है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 2/3 मेजॉरिटी ले ले तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन है, बट वो ये है कि उस पार्टी को पहले लोगों को अपने मैनिफेस्टो में बताना पड़ेगा। अगर वो नहीं बताएंगे ना कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को बदल रहे हैं टू प्रेसिडेंशियल सिस्टम, तो वो फिर जो चैलेंज हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में कि आपने लोगों को बताया नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है। मैंने एक अटॉर्नी से, पंसोटा साहब से मेरी डिस्कशन हुई थी, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई पार्टी मैनिफेस्टो में बता के आए और लोगों के वोट इस बुनियाद पे ले तो देन इट कैन नॉट बी चैलेंज। अगर वो 2/3 लेते हैं दे कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन टू वट एवर दे वांट। तो इस वक्त मेरे ख्याल में कायदे आजम के बाद पाकिस्तान में जो इमरान खान है उसका थ्रू आउट द कंट्री, जैसे हर सूबों में वो है, हर तबके में वो है, तो अगर वो ऐसे 2/3 ले और वो ये कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकता है, लेकिन उसको पहले अभी बताना चाहिए। अगर उसने बदलना है वो उसको छुपा के ना रखे किसी भी मसलियत की वजह से। ही शुड ब्रिंग इट ये अप। बड़ा मुश्किल बात कर दी है कि इमरान खान और मकबूल साहब, इस पे आपका क्या रद्द-ए-अमल है कि इमरान खान बदल सकता है, 2/3 इसका उसको मिल जाए? इसके एग्जाम्पल ऐसी है कि बांग्लादेश की जो असेंबली में 161 वोट लिए थे शेख मुजीबुर रहमान ने, तो उसने वहां पर असेंबली का इजलास बुलाया था। तो जब वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की सूरत हाल आई तो उन्होंने कहा ये आइन जो है उस आइन के तहत हुआ है, इसलिए दोबारा इंतखाब कर। आपको याद होगा कि उसने 6-7 माह के बाद दोबारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इंतखाब करवाए थे और उसने कहा था हम पुराने इंतखाब होना ये हो, अगर आप करना भी चाहते हैं तो आप एक रेजोल्यूशन के जरिए अपने उस इंतखाब को सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये फिर चैलेंज हो जाएगा कि हमने बताया हुआ था मंशूर में, इसलिए ऐसा नहीं होगा। आपको दोबारा फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नाम पे आपको इंतखाब कराने पड़ेंगे और दोबारा एक कॉन्स्टिट्यूशन आपको ड्राफ्ट करना पड़ेगा। मैं इसको आसान तरीन बात बताता हूं कि अगर इसके अलावा भी अगर आप पहले स्टेप के तौर के ऊपर 97 मुल्क इस वक्त दुनिया के अंदर ऐसे हैं कि जहां कॉन्स्टिट्यूंसी खत्म कर दिया है और उन्होंने पार्टी वोट रखा हुआ है। कम से कम 97 डेमोक्रेसीज हैं जिनमें अच्छा, जर्मनी भी रियली? इस वक्त देखें ना, आप क्या 10% वाला 11% वाला असेंबली में पहुंच रहा है। यानी आप 100 बंदे हैं, 12 कैंडिडेट हैं, जिसका 9% वाला हो गया वो पहुंच रहा है, बाकी की रिप्रेजेंटेशन नहीं। मतलब अगर जमात इस्लामी ने 1 लाख वोट लिया उसका 1 सीट हो जाए, तरीके इंसाफ ने 50 लाख लिया उसके 50, ये अगर इसी के ऊपर पहले आप इन द बिगिनिंग आप शुरू करें तो तब भी टूट सकता है। मैं आपको बताऊं, इफ यू ट्रेवल थ्रू आउट द कंट्री तो आपको बहुत ज्यादा ऐसे लोग मिलेंगे कि जो इसके सामने आप दीवार बन के खड़े हो जाएंगे। सूबे बनाने के मामले में ना, सूबा अगर आप आज बनाना चढ़े ना तो तब बड़े मसले बन जाते हैं और उसके अंदर इकोनॉमिक रीजंस हैं, उसके अंदर उनकी एथनिक रीजंस हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट में आपको बताऊं, मैं सिब्बी में डिप्टी कमिश्नर था, हमने जियारत डिस्ट्रिक्ट निकाला था, 4 मौजे थे उसके जो कि इस तरह से वाटर फ्लो का एक बड़ा मशहूर प्रिंसिपल है कि वाटर फ्लो से वो दूसरे ट्राइब के थे, काकड़ और तरीन के थे। आज 27 साल हो चुके हुए हैं, जब भी उसको उधर से उधर करने के बंदूकें निकल आती हैं कि ये, तो ये इतनी ज्यादा साइकोलॉजी के अंदर रेस्ट की हुई है कि आप कभी भी उसके ऊपर आर्टिफिशियल में बात बड़ी जबरदस्त है, आइडियलाइज है, बहुत जबरदस्त चीज है। उसमें एक ही तरीका हो सकता है कि एक तो या तो आप ये करें और या फिर इतनी डेवलपमेंट कर लें इस मुल्क के अंदर कि डिस्पैरिटी खत्म, हाँ डिस्पैरिटी खत्म हो जाए। जब डिस्पैरिटी खत्म हो जाएगी ना, अब देखें ना, सबसे ज्यादा मूवमेंट थी पश्तूनिस्तान की, डेड हो गई है।
उसकी वजह ये है कि वहां से लेकर ना खैबर से लेकर कराची तक वो जो शनिवारी होटल खुले हुए ना, वो खैबर वो नहीं चला सकते। उसका जो ट्रक का बिजनेस है वो वहां अपना अटक तक नहीं चला सकता। उसकी सारी की सारी जो प्रॉस्पेरिटी के जितने भी एवेन्यूज हैं वो आउटसाइड द खैबर पख्तूनख्वा है। तो वो उसके लिए खैबर पख्तूनख्वा कोई हैसियत नहीं, उसको बेशक 10 दफा तकसीम करके रख दो, कोई फर्क नहीं पड़े। तो एक तो ये है कि या तो एक लंबा अरसे के लिए या कम से कम 4-5 साल के लिए कम से कम ये डिस्पैरिटी, आप तो डोमिसाइल लोकल इशू बलूचिस्तान में नहीं खत्म कर सकते। वो कहते हैं कि हमें आप लाहौर के लोगों से कंपीट कराते हो, हमें सिविल सर्विस के अंदर वहां का, ये इश्यूज इतने ज्यादा हैं कि इसको आप एक आर्टिफिशियल लेवल के ऊपर ख्यालात के तौर पे इंतहाई शानदार सोचा जा सकता है, लेकिन असल मसला वही होता है कि आइडियलिज्म वो होता है कि जो प्रैक्टिकबिलिटी के साथ आपका मैच करे। ठीक है हफीज चौधरी साहब, आइडियलिज्म तो है, बात तो सही है कि तब्दीली होनी चाहिए, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो एम्बेडेड है और उसमें चेंज इस तरह से नहीं हो सकती। जी, मैं इससे एग्री नहीं करता। दुनिया में कोई भी काम पहले वो आइडिया होता है, जैसे इकबाल ने आइडिया दिया था तो फिर वो कायदे आज़म ने पूरा कर दिया। तो इसी तरह ये कोई सदारती निज़ाम में बदलना कोई बड़ा बिग डील नहीं है। ये सिर्फ ये है जो औरिया साहब ने कहा कि क्या वो 70 की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी जिसने 73 का आइन बनाया? मेरा ख्याल नहीं थी वो। तो वो आइन अभी लेके हम चल रहे हैं ना। अब अगर हम पहले लोगों को बताते हैं, ये बड़े मुसद्दका जो अटर्नी है उनकी राय है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कंसिडर होगी अगर मैनिफेस्टो में कोई पार्टी इसको लाती है और फिर वो 2/3 ले जाती है और देन वो पास कर देती है। सुप्रीम कोर्ट को उड़ा देंगे। सुप्रीम कोर्ट जो है वो नए कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इसका वजूद ही नहीं होगा। वो तो मे भी वो नई सुप्रीम कोर्ट बनाएं जिसमें सिर्फ वो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन हो, जैसे अमेरिका में है। तो ये काम कोई मुश्किल नहीं है, मैंने किया है। मैंने 2014 में हर सूबे से 2-2 लोगों को बुलाया जो बड़े नेशनलिस्ट थे, उनके साथ डिस्कशन हुई 2 दिन। वो चाह रहे थे कि हमारा सराइकी सूबा बन जाए पंजाब का। मैंने उनसे पूछा कि अगर ये पंजाब के 2 सूबे बन जाएंगे तो जो पंजाब की टेरिटरी इस वक्त है इसकी जो सेनेट की सीटें बढ़ जाएंगी, आपकी कम हो जाएंगी। अच्छा, लेकिन इससे हाँ, पहले एक वो मैंने कहा आपकी कम हो जाएंगी, आपको नहीं पता इस चीज का। लेकिन हमने तो इसमें सोचा ही नहीं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने डिटरमिन नहीं किया। और ये मकबूल जान साहब, इससे पहले कि हम ये देखें कि तब्दीली लाई कैसे जा सकती है, कैसे आप चेंज लाएंगे, क्या आप कन्विंस हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल एक प्रेसिडेंशियल अमेरिकन स्टाइल का प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? क्या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मसाइल का हल है? देखिए, मैं 2 चीज़ों का इसका हल समझता हूँ। एक तो ये है कि पाकिस्तान की इस वक़्त जो तक़सीम है 4 सूबों के अंदर, ये बेसिकली ये इंतहाई गलत है। दे आर इन इटसेल्फ कंट्रीज़ जो हैं। दुनिया के अंदर कोई भी मुल्क जो इस लेवल के एक सूबे रखता था, जैसे यूगोस्लाविया था, जैसे चेकोस्लोवाकिया था, ये दोनों टूट-टाट के अलग-अलग हो गए क्योंकि वो सस्टेनेबल होते हैं ये जो है। और इतनी ज़्यादा इनके अंदर एथनिक डाइवर्सिटी है। मतलब बलूचिस्तान में कम से कम 3 वाज़ेह कौमें आबाद हैं, बरोई हैं, बलोच हैं, पश्तून हैं, सारे के सारे। उनकी लड़ाइयाँ भी होती रहती हैं बहुत शिद्दत। पंजाब के अंदर भी यही है। एक तो ये है कि जब तक हमने, अब इंडिया के अंदर स्टेबिलिटी क्यों आई है कि बेसिकली उन्होंने सूबा बनाना इतना आसान कर दिया है कि वो पंजाब जो कि हमसे अलहदा टूट के वहां आधा हुआ था, उसके 4 सूबे हैं। इसी तरह बिहार के, इसी तरह यूपी के। एक तो ये है कि जब तक आप उनकी एथनिक लाइंस को नहीं तोड़ते और वो ट्रेडिशनल जो कि उनके पावर सेंटर्स के, लाहौर पावर सेंटर है, इसको नहीं खत्म होना चाहिए। कोयटा पावर सेंटर है, इसको नहीं खत्म होना चाहिए। पेशावर पावर सेंटर है, नहीं खत्म होना चाहिए। कराची, ये जब पावर सेंटर ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक लूज सी सूरत हाल बन जाएगी। पाकिस्तान को असल में ये शुरू दिन से कि 4 कौमियतों ने मिल के बनाया, इसका बिल्कुल उल्टा है। हालांकि पाकिस्तान, मैंने पंजाबी होने से इनकार किया था तो ये मुल्क बना था, वरना पंजाबी तो बहुत थे। मैंने सिंधी होने से इनकार किया था तो ये मुल्क बना था। असल मसला ये है कि या तो पहले इसको बेसिस के बुनियाद पे इसको खड़ा करें, और दूसरी बात यह है कि जहां तक उन्होंने कहा ना, पहली बात यह है कि 2/3 मेजोरिटी भी अगर आप ले लें और ये कहें तो आपकी पार्टी जो है वो इसका बात के एक क्वेश्चन उठेगा सुप्रीम कोर्ट में, आपकी पार्टी ने इलेक्शन जीता है, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज, लेकिन बाकी जिन लोगों ने वोट नहीं दिया वो नहीं। हाँ, उसके लिए आपको दोबारा वाकई इलेक्शन, और ये सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है बांग्लादेश की, और उन्होंने कहा कि नहीं,
آپ اس کو پاکستان کی آئین بنانے کے لیے آپ کی کانسٹیٹیوشن بنی تھی, آپ دوبارہ بنگلہ دیش کا آئین بنانے کے لیے علیحدہ آپ یہاں پر انتخابات پھر وہ کرانے پڑیں گے, پھر پریپریشن کریں. یہ ایک ایسا لمبا آئیڈیولوجیکل صورتحال ہے, اس پہ ڈسکشن 3-4 دن بلکہ 3-4 ہفتے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن بریک سے پہلے حفیظ صاحب, آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنشل, دوسری بات ہے صوبوں کی بھی انہوں نے بات کی, آپ سمجھتے ہیں پنجاب کی ڈویژن نہیں ہونی چاہیے, وہ سمجھتے ہیں کہ نئے صوبے بننے چاہیے, جو 4 صوبے ہیں یہ خاصا ڈیفیکٹو قسم کا ماڈل ہے. بریک سے پہلے کوئکلی. جی, میرے نزدیک جو اس وقت پاکستان کے 150 کے قریب ڈسٹرکٹ ہے نا, وہاں ڈائریکٹلی الیکٹڈ میئر ہوں ود پینل کے ساتھ, جس میں پولیس کمشنر, جس میں وہ لینڈ کمشنر, جس میں ایجوکیشن ہیلتھ کا کمشنر اور ایمرجنسی کا 5 کمشنر ہوں, تو وہ پاور ساری وہاں چلی جائے گی اور صوبے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پاکستان اس وقت جو جیوگرافیکل باؤنڈری لگ چکی ہے نا, اس کو توڑنا اگر بنانے ہیں تو پھر سندھ کے 2 بنانے پڑیں گے, پنجاب کے بھی 2, اور اسی طرح سب کے. لیکن وہ میرا خیال ہے کہ 10-15 سال بعد جا کے میں بھی یہ کام ہو سکے, لیکن فوری طور پہ حفیظ ہر صاحب ذہن میں یہ ڈسٹرکٹ, رکھیے کہ جس ملک میں آپ ہیں امریکہ میں, وہاں پر صرف میئر نہیں ہے شہروں کے الیکٹڈ, یہاں پر 50 اسٹیٹس کے ڈائریکٹلی الیکٹڈ گورنر بھی ہیں, اور ہر اسٹیٹ کے اندر بائی کیمرل لیجسلیچر ہے, الاسکا کو چھوڑ کے, جہاں ہاؤس بھی ہے اور سینٹ بھی ہے. نہیں, یہ میں ایکسپیریمنٹ میں کر یہی چکے ہیں. بات کہہ رہا ہوں کہ ایکسپیریمنٹ جب تنویر نقوی صاحب نے, مشرف صاحب نے بڑا زبردست ایکسپیریمنٹ کیا تھا, اور ہم ان سے لڑنے جایا کرتے تھے. اور ایک دفعہ ہوا یہ تھا کہ ہم نے کہا تھا انڈیپینڈنٹ آفس آف دا ڈپٹی کمشنر پولیس کا تھا, وہ ہم نے کیا, اور وہ کم از کم 8 سال چلا اور واپس آ گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ رئیسانی میئر آ گیا تھا, اور اس کے بعد رند کی لڑائی تھی, تو اس نے کہا تھا 5 سال بعد کوئی دوسرا میئر آئے گا تو میں جاؤں گا. انڈیپینڈنٹ آفس کی اتنی ضرورت ہے یہاں پر, الیکٹڈ بندے نے جو کچھ کیا ہے اس پورے پوز کر, اور جو انڈیپینڈنٹ آپ نے کمشنر کہا تھا, پولیس والا تو اگر آپ کا مخالف نون لیگ کا آ گیا پولیس کا میئر, اور آپ ہوئے پی ٹی آئی کے, آپ کا تو نسلیں خراب کر دے گا وہاں پر. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ پوری کی پوری سٹرکچر کو اسٹڈی کریں, اور پھر اس کے بعد یہ ایکسپیریمنٹ ہم 8 سال کیا ہے. جنرل تنویر نقوی صاحب, میری یوں بحث ہوتی تھی کیونکہ میں بلوچستان سے ریپرزینٹ کرتا تھا, میں نے کہا آپ یہ ماڈل جو ہے نا, یہ جہاں سے لے کے آئے ہیں, وہاں اس طرح کی صورتحال نہیں تھی کہ ہماری 5 صدیوں کی بدماشیاں چلتی تھیں. جاٹ میئر آ جائے تو گجر نہیں جائے گا ادھر, جاٹ پولیس کمشنر الیکٹڈ آ جائے تو اپنا گجر نہیں جائے گا. تو انڈیپینڈنٹ آفس جو گورے نے اسٹیبلش کیا تھا, دیٹ واز آفٹر 21 years آف ڈسکشن ان حفیظ صاحب پارلیمنٹ. بریک سے پہلے کوئک کامنٹ لے لیں حفیظ صاحب کو. جی حفیظ صاحب کوئکلی. جی, میں یہ سمجھتا ہوں جیسے انہوں نے کہا اور یہ سامنے کہ یہ پورا سسٹم آئے گا تو ہوگا. میں نے صرف اگزامپل دی ڈسٹرکٹ کی, اس میں پریزیڈنٹ بھی ڈائریکٹلی الیکٹ آئے, اور گورنر بھی, اور ڈسٹرکٹ میئر بھی, اور جو لیجسلیٹر ہے وہ علیحدہ الیکشن, وہ علیحدہ الیکٹ ہوگی. تو وہ پورا سسٹم آئے گا تو پھر ایسے ہو سکے گا. صرف آپ ابھی اسی سچویشن میں کرنے سے وہ کچھ نہیں ہوگا. اور باقی جو وہ اپنے ایکسپیرینس بتا رہے ہیں اوریہ صاحب, تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ایکسپیریمنٹ ہوئے ہیں, پاکستان کو پیچھے ہی دھکیلا ہے سب نے, اور کہاں پہنچا دیا ہے ابھی. اور ہمارے جو جی ایک بریک ہم لے لیں, اور ایک پرنسپل کوشچن وہیں پہ رہ جاتا ہے کہ جس کو ایڈریس نہیں کیا گیا, اور وہ کوشچن یہ ہے کہ پریزیڈنشل سسٹم نیسیسریلی کیوں بہتر ہے. آخر پریزیڈنشل سسٹم جیسا کہ امریکہ میں ہے, اسے پاکستان کے پارلیمانی نظام پہ کس قسم کی فوقیت حاصل. میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی دونوں میرے پارٹیسپینٹ تھوڑا سا اپنا ایک ریئیکشن اور رد عمل ہمیں دیں, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دی ڈسکشن ویژن پاکستان. جی سب سے پہلے حفیظ صاحب یہ تو اسٹیبلش کر لیں آپ, چونکہ آپ کلیئرلی سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ امریکہ کی طرح کا ہونا چاہیے, یہ تو اسٹیبلش کر لیں 2 منٹ کے اندر کہ پریزیڈنشل فارم کو آخر امریکہ والے اسٹائل کو پاکستان کے پارلیمانی نظام کے اوپر فوقیت کیوں ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ امریکہ کے اسٹائل کا پاکستان میں ہونا چاہیے. جو میں نے ڈرافٹ دیا ہے وہ 50% اس میں ڈیفرنٹ ہے, وہ پاکستان کے حساب سے میں نے ڈیزائن کیا ہے. اس میں صدر, اس کے ساتھ وائس پریزیڈنٹ, اور 20 رکنی کیبنٹ ہوگی جو فکس ہوگی, اور ہر صوبے سے 4 ہوں گے. اسی طرح گورنر, اور اس کے ساتھ 10 رکنی کیبنٹ ہوگی. یہ پینل آئیں گے الیکشن سے پہلے, اور اسی طرح ڈسٹرکٹ میئر کے, اور پھر ووٹنگ ہوگی. یہ زیادہ اس لیے اس میں پولیٹیکل جسٹس زیادہ ہے کہ لوگوں کی ایک میجورٹی 51% لے کے ایگزیکٹو آپ کی آئے گی.
تو جب پارلیمانی سسٹم کے اندر وہ آپ پچھلی ہسٹری دیکھ لیں 40 سال کی، تو 22%، 25%، 30% والے پولیٹیکل پارٹیاں وہ گورنمنٹ کرتی رہی ہیں، کسی نے بھی 51% ووٹ نہیں لیے. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ اس میں 25% اسپیشل سیٹیں ہیں جو ان الیکٹڈ ہیں، جو کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 2A کے خلاف ورزی ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ الیکشن کی رات کو سولڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں. اور پھر ہمارا جو کنٹری ہے اس میں لینگویجسٹک اور ریلیجن کی بیس پہ جتنی پولرائزیشن ہے اس میں پارلیمانی سسٹم تو ایک ڈیزاسٹر ہے. اور اچھا یہ اگر اسی کو کنٹینیو رکھیں گے تو we will go to، ہم نیچے سے نیچے ہی جائیں گے. اور جی، جب اور یہ تک مقبول ہم جان صاحب، ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہ جو پچھلے 20 ماہ سے ہو رہا ہے کنٹری میں، یہ پارلیمانی سسٹم کے اندر انہوں نے جان بوجھ کے یہ ویکنیس اور فلا رکھے ہوئے ہیں تاکہ ٹھیک ہے جیسے مرضی وہ کر لیں اس کو. جی، اور ابھی یہ جو مقبول جان صاحب. دیکھیے جی، میں اور آپ یہ کو عرض کروں ہم نے پارلیمانی سسٹم بنایا، زبردست بنایا. ضیاء الحق نے اس کو ذرا سا ٹرن کر دیا اور اس نے اس کے 58(2)B اور سارا کچھ اختیارات اس میں شامل کیے. نواز شریف صاحب نے اس کو پھر کو بدل کر کے ٹھیک ٹھاک واپس پارلیمانی سسٹم میں لگا دیا. ہم نے کہا بڑا پارلیمان سسٹم ہے، لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں مسئلہ ہے کہ آپ کے بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کہاں اور کہاں بیٹھا ہوا ہے. آصف زرداری کو ہم نے پریزیڈنٹ ہاؤس میں بٹھایا، دونوں کے دونوں وزیر اعظم جو تھے نا وہ اس کے دروازے کے چپڑاسی بن گئے. اس نے پورے کا پورا پریزیڈنشل سسٹم بنا دیا. پارلیمنٹ سسٹم کہاں تھا آصف زرداری کے زمانے میں؟ گون. وہ تو پریزیڈنٹ جو تھا وہ آلموسٹ کالنگ آل شاٹس. بلکہ وہ ہمارا پرنسپل سیکرٹری میری دوست ہے، وہ میرے سے سینئر ہوتی تھی، وہ وہاں سے کچی پینسل سے لکھ کے آتا تھا، اس کو مٹا کے وہ خود پرنسپل سیکرٹری اس کے اوپر پین سے لکھا کرتی تھی. اچھا، یہ میرا صورتحال ہے. کوئک کوشچن آپ سے ہے کہ آصف علی زرداری نے یہ کیسے کیا، جبکہ اس وہ تو کہتے تھے، بڑی پرائڈ لیتے تھے کہ میں نے اپنی پاورز جو ہیں وہ بھی پرائم منسٹر کو دے دی ہیں. دیکھا نا، پارٹی ہیڈ. آپ نے پارٹی ہیڈ تھا اور پارٹی ہیڈ اس کو مسئلہ ہوا، اس نے یوسف زئی گیلانی کو سپریم کورٹ کے اس طریقے سے نکلوایا، پھر اس کو پرویز مشرف کو لیا. اچھا، مشرف آیا پریزیڈنشل سسٹم، کچھ نہیں، کوئی اختیار نہیں تھا اس کے پاس. ایز اے پریزیڈنٹ مشرف کے پاس کوئی اختیار تھا. آپ مجھے بتائیے، کیا ظفر اللہ جمالی اس کے سامنے بول سکتا تھا؟ کیا اس کے سامنے شوکت عزیز بول سکتا تھا؟ حالانکہ وہ اس وقت وہاں صرف ایک وردی پہنی ہوئی تھی نا اس نے، باقی تو آپ کا پورا سسٹم. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. اصل مسئلہ بنیادی طور پر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ کیا کیسے یہ ایک بڑا گریجول پروسیس ہے جس کو ہم نے کبھی نہیں ہونے دیا. اگر پاکستان میں گریجول پروسیس چلتا رہتا، میں سچی بات بتاؤں، بے شک ایسے ہی چلتا رہتا. میں آپ کو ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. سبی میں تھا تو خیر بخش مری سے زیادہ اینٹی پاکستان نام کوئی نہیں ہے. بلوچوں کا بہت بڑا نام تھا. اس کا بیٹا چنگیز مری جو ہے وہ الیکشن لڑنے کے لیے آیا. لوگ جو تھے اس کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے تھے کہ یہ بندہ جو ہے جی اپنا اس کو ووٹ دینا. تھمبنگ میجورٹی سے جیتا. اسی جگہ میں ڈپٹی کمشنر تھا 97 کے الیکشن کے اندر، سرو نہیں کر سکا. ایک ایسے بندے سے ہارا جس کا باپ پنجابی اور ماں سندھی تھی، بلوچ بھی نہیں تھا. تو یہ ایک پروسیس ہوتا ہے ویڈنگ آؤٹ کا جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. ذرا حفیظ صاحب کو مجھے ٹیز کرنے دیں اس میں. حفیظ صاحب دیکھیں، ابھی آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس کہنے میں تمام پاورز ہیں. سپریم کورٹ ایک اٹانومس انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اسی طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ایک انڈیپینڈنٹ اٹانومس ادارہ ہے. لیکن جو سینٹر آف گریوٹی ہے پاور کا، وہ چونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. کوئی قانون ایسا لکھا ہوا نہیں ہے جس کے ذریعے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں. لیکن پریکٹیکل حقیقت ہے کہ وہ کنٹرول کر رہے ہیں، وچ ڈوٹیلز ود جو کہ اور یہ مقبول جان صاحب نے کہا کہ آصف علی زرداری کے پاس ریٹن پاورز نہیں تھی، لیکن آصف علی زرداری کے پاس پولیٹیکل کنٹرول تھا اور اس کے دونوں پرائم منسٹر جو تھے وہ بالکل اس کے چپڑاسی تھے. اس پہ آپ کا کیا رد عمل؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی پاکستان میں پریزیڈنٹ آئے ہیں مارشل لا کے ذریعے، وہ کوئی صدارتی نظام نہیں ہے. It's a dictatorship. You can't say that. Don't mix up that one. دوسری جو آپ نے بات کی، یہ اس وقت ہوگا جب آپ کو ڈر نہیں ہوگا کسی کا، آپ نے ڈائریکٹلی ووٹ لیا ہوگا. اب جو پارلیمانی سسٹم کے اندر کولیشن گورنمنٹ ہے، وہ ان کو پتا ہے اس کی گورنمنٹ انہوں نے ہٹا ہے، اور اسی خوف سے وہ سارا جو ہے نا وہ نظام جو ہے وہ بڑا ویک ہوتا ہے اور وہ ان کی ڈکٹیشن لیتے ہیں جو بھی اسٹیبلشمنٹ کی. تو کیونکہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے سارا کچھ کہ ایک گروپ کو ادھر کر دیں تو گورنمنٹ گر جائے گی. تو جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی،
نہ ڈسٹرکٹ لیول پہ، نہ صوبے لیول پہ، نہ کنٹری فیڈرل لیول پہ. جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر اب امیجن کریں کہ اگر عمران خان نے 4 کروڑ ڈائریکٹلی ووٹ لیے ہو، کسی کی جرت نہیں ہوگی اس کو آ کے کچھ مطلب ڈکٹیشن دینے کی کسی بھی معاملے. تو یہ ویکنیس ہے اس کی. وہ آپ دیکھیں، وہ آپ اس کی ہسٹری دیکھیں، وہ خود ہی مانتا ہے کہ اس کو سب کچھ پتا تھا شروع دن سے. وائی ہی واز ٹیکنگ آن کہ چلیں کوئی بات نہیں، ان کی باتیں مانتا رہا. حالانکہ اگر وہ چاہتا تو پہلے دن ہی وہ کچھ بولڈ سٹیپ لے سکتا تھا کہ ایٹ لیسٹ پنجاب کے اندر وہ ڈسٹرکٹ میئر کے الیکشن کروا دیتا. اس میں کوئی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ نہیں چاہیے تھی. میں وہ اس پہ وہ ذرا چاہتا اور تو کے اسمبلی توڑ ساتھ دیتا. لے کر جاؤں بہرحال اس اس چیز نے کو. کچھ نہیں کیا. اور جی یہ مقبول جان صاحب، ایک بنیادی جو چیز یہاں پہ فرق ہے امریکن پریزیڈنشل سسٹم میں اور برطانوی پارلیمانی نظام میں، کہ پرائم منسٹر ڈائریکٹلی الیکٹڈ نہیں ہوتا بلکہ اس کو ہاؤس الیکٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں سازش ہوتی ہے. یہی چیف منسٹر کی صورتحال ہے. جبکہ امریکہ میں پریزیڈنٹ اور گورنر ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کا ووٹ لے کر آتے ہیں. میرا خیال ہے یہ ایک سینٹرل پوائنٹ ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ میں نے پہلی بات چھڑی تھی کہ امریکہ کو آپ دنیا کے کسی دوسرے ملک سے کمپیئر نہیں کرتے ہیں. کسی ملک بھی کسی دوسرے ملک سے کمپیئر. امریکہ کا سسٹم آپ اٹھا کے برطانیہ میں نافذ کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں کر سکتے. فرینچ سسٹم جو ہے، انہوں نے سب سے پہلے صوبے توڑے، فیفڈم توڑی، ختم کیا، پر نہیں نافذ ہو سکتا. آپ مجھے بتائیں 1973 کے اندر سوئٹزرلینڈ میں عورتوں کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہوا. 1973 میں کیا یورپ میں یہ نافذ ہو سکتا تھا؟ اپنے ملک کو ہم نے اپنے حساب سے سوچنا ہے. اور یہ جو کانسٹیٹیوشن ڈرافٹنگ ہوئی ہے، یہ ڈرافٹنگ جو ہے وہ لیٹر پیریڈ سے ایوالو ہوتی رہی ہے دنیا کے ہر ملک کے حساب سے. میں اپنے مسائل کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم کہاں ہیں، ہم کیا کر. حالت آپ کی یہ ہے کہ آپ کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں تھی اس کے پاس، ذوالفقار علی بھٹو کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں تھی نواز شریف کے پاس. اب یہ لوگ تو آئے رہے ہیں. اور میں نے تو پریزیڈنٹ زرداری کی آپ کو بات کی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہی لوگ ہیں کہ جو وردی کے اندر لوگوں کو الیکٹ بھی کرتے رہے، سب کچھ کرتے رہے. پاکستان کے اندر سب سے بڑی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان از ناٹ اے ویلفیئر اسٹیٹ، اٹس اے سیکورٹی اسٹیٹ. اور ہمارے ہاں جو ایک قسم کا تھریٹ پرسیپشن کریٹ کر کے مرغی کے بچوزوں کی طرح ہم کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے کم از کم 2 صوبے ایسے ہیں جن کو انگریز نے صوبہ کنسیڈر نہیں کیا تھا، اسٹریٹجک ایریا کے طور پہ کیا تھا کہ وہاں ہماری مرضی کی گورنمنٹ ہونی چاہیے، کیونکہ بارڈر ایریا ہے، روس آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، اب بھی یہی ہے، افغانستان آ رہا ہے. تو یہ اتنے بڑے مسئلے ہیں، اس کے اوپر سیریسلی تھنک. میں مانتا ہوں ہو سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ اور پارلیمانی کو کوئی ہائبرڈ سسٹم نکل آئے کو ہمارے اس کے مزاج کے مطابق باقی چیزوں. لیکن ایک چیز جو پریزیڈنٹ سسٹم کو سپورٹ کرتی ہے کہ ہم سارے کے سارے کرزما پہ جاتے ہیں. اور کرزما بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور لیکن کرزما کا مسئلہ یہ ہے کہ صرف 3 نکلتے ہیں. قائد اعظم ہے، بھٹو ہے اور عمران خان ہے. پیچھے تو کرزما ہے ہی نہیں. اور کرزما کا ہم نے گلا گھونٹتے ہیں کہیں نہ کہیں. تو اس میں ایک ہے کہ کرزما کے ساتھ اگر ملے پریزیڈنٹ پھر تو ٹھیک ہے. لیکن باقی سارا کچھ جب تک آپ اس پورے پاکستان کو ایک دفعہ ری ارینج نہیں کرتے، اور وہ میں آپ کو بتاؤں زیادہ آسان ہے. اس کی ایک وجہ، ایک دفعہ اگر ایک دفعہ اگر ایک جگہ ڈسٹرکٹ آفس بن جائے، ایک دفعہ گورنر کا دفتر بن جائے اور لوگوں کو وہاں آنے جانے کی عادت ہو جائے اور وہاں ایک خاص قسم کی ایک سرکار بن جائے، پھر لوگ اس کو واپس نہیں جانے دیتے. منڈی بہادین کی پوری کوشش کی تھی پرویز لائن نے واپس جائے، نہیں جا سکا تھا. اگر آپ نے کہا تھا ہمت کر کے یہ صوبے بنا لیں، میں آپ کو کہتا ہوں اس کی جب اپنی ایک سرکار بن جائے گی، اپنی ایک اسمبلی بن جائے گی، اپنے تو بس ایک تھوڑا سا ہمت کرنے والی بات ہے. اس کے بعد آپ پریزیڈنشل سسٹم بھی بلڈ کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں جب تک سیکشن چھوٹے نہیں ہوں گے. ورنہ ہوگا کیا؟ وہ 1 یونٹ آپ سوچیں 54 مارشل لا نے نہیں لگایا تھا، یہ خواجہ نازم الدین اور سہروردی وغیرہ لوگ خلاف ہو گئے تھے. لوگ کہتے تھے کہ یہ بیسیکلی ہمارے بلوچ کی آواز کو، سب سے بڑی پہلی انسرجنسی بلوچستان کی وہیں سے نکلی ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ ہمارے پاس کتنے منٹ رہ گئے ہیں، لیکن حفیظ چودھری صاحب ویری کوئکلی، آپ کہتے ہیں کہ صوبے نہیں بننے چاہیے اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو امپاور ہونا چاہیے، اور یہ سب کہہ رہے ہیں کہ اگر صوبے بنیں گے تو لوگوں کی جو پولیٹیکل نفسیات ہے وہ تبدیل ہو جائے گی. جب ایک دفعہ لوگوں کی نفسیات تبدیل ہوگی تب حل نکلے گا. کوئکلی چودھری صاحب. جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک حدیث بھی ہے کہ کولیکٹیو وزڈم جو ہے نا وہ کبھی غلط نہیں ہوتی. جب ہم پارلیمانی سسٹم کی بات کرتے ہیں تو ہم 266 حلقوں کی بات کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ جو 266
لوگ آئیں گے یہ آ کے کانسٹیٹیوشن بنائیں گے. اس کی بجائے ہم یہ دلیل کیوں نہیں مانتے کہ 70% لوگ اگر ووٹ کریں اس کو ریفرینڈم میں کسی ڈرافٹ کو تو وہ کانسٹیٹیوشن ہوگا. اب ان میں سے کون سا کانسٹیٹیوشن بہتر ہوگا؟ میرے نزدیک جس کو 70% سے اوپر لوگ جو ووٹ کریں گے، نہ کہ وہ جو کانسٹیٹیوشن جو ممبر ہیں وہ اپنا مفاد دیکھیں گے. اور جہاں تک وہ بحث ہے کہ جی صوبے ابھی جو بنانے جو اور یہ سب کہہ رہے ہیں، تو یہ ڈیٹیل ڈسکشن ہے. جب اس کے اوپر کام ہوگا تو جو میں اپنے ڈرافٹ کی بات کر رہا ہوں وہ ضروری نہیں کہ وہی ہو، لیکن اس میں ڈسکشن ہوگی آگے مطلب وہ ایسے جیسے ہم کر رہے ہیں تو اس کا ایک پھر فائنل بنے گا. پھر فائنل وہ ایک پارٹی لے کے جائے اپنے مینیفیسٹو میں اور یا اس کو، لیکن یہ ہمیں کرنا پڑے گا. ورنہ جو آپ نے حشر دیکھ لیا 3.5-4 سال عمران خان رہا لیکن وہ ناکام ہو گیا. ابھی بھی وہ آئے گا تو اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ جو میں پہلے کرتا رہا ہوں وہ ٹھیک تھا تو لیٹس کنٹینیو. یہ مجھے بہت بڑا کلیئر ہے. بالکل صحیح. اچھا میں حدیث کے مسئلے کے حدیث کی بات آ گئی ہے. حدیث کی بات آ گئی ہے. انہوں نے حدیث جو ہے وزڈم اس کے اوپر نہیں ہے. قرآن بڑا واضح ہے اور حدیث بھی یہ ہے. سواد اعظم کا ایک لفظ ہے کہ سواد اعظم جو ہے میرا وہ قرآن کہتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اے نبی اگر تم زمین پر بسنے والوں کی اکثریت کے پیچھے جاؤ گے تو تم یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے. اور یہ صاحب میرے پاس چونکہ اب ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ آپ گراؤنڈ پہ ہیں لاہور شہر میں اس پہ کاؤنٹر کوسچن کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کا. وقت ہمارے پاس بڑا کم ہے، کوئکلی کر لیں. 30 سیکنڈ. قرآن مجید کا 2/3 حصہ ایمانیات سے بحث کرتا ہے. اس کے بعد کوئی 20% ہے جو ہماری سوشل لائف کے اوپر ہے کہ کیسے شادی ہوگی، طلاق ہوگی، وراثت، یہ وہ. صرف 5% ہے جو آپ کو پرنسپل دیتا ہے کہ پولیٹیکل، اکنامیکل اینڈ سوشل جو سسٹم ہوگا، وہ لا آف دی لینڈ جو ہوگا وہ اس وقت کے عوام طے کریں گے. یہی ڈیموکریسی ہے. آئی بلیو آن دیٹ کہ عوام طے کریں گے. قرآن سنیں یہ لمبی بحث ہو جائے گی. قرآن کہتا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. جو چیز ہم نے نازل کی ہے جو لوگ اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں. اولئک هم الظالمون وہی تو ظالم ہیں. اولئک هم الفاسقون وہی تو فاسق ہیں. قرآن تو 3 ڈگریاں دے رہا ہے. آپ نے کس نے کہا کہ میجارٹی لوگ اس کو فالو کرتے ہیں نا. اب وہ اقبال کے بقول اقبال کے اسلام کا نظام ہے وہ تو ویسٹ میں نافذ ہے. سوشل پولیٹیکل جس کا بھی نافذ ہے اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. میں کب کہہ رہا ہوں اچھی بات ہے؟ میں نے کہا تھا کرتے، وہ کہتا ہے اللہ کو اللہ کہتا ہے کہ وہی تو ہے. اچھا بر جی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں سب یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے پاس اب 1-1.5 منٹ ہوگا. کوئکلی یہ سم اپ کر دیں کہ کیا آپ اس الیکشن کے نتیجے میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ الیکشن سلیکشن ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں کیا کوئی تبدیلی آتا ہے؟ دیکھیں مجھے ایک خوف ہے اور میں نے خوف آج ایک جگہ بیان بھی کیا ایک محفل میں بھی، اور کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ الیکشن کے دن جو صورتحال بلٹ اپ ہونی ہے اس میں کہیں کوئی 12-1 بجے کے قریب 2 بجے کے قریب زبردست قسم کی خریزی کی صورتحال نہ بلٹ ہو جائے جس کے بعد وہ شام تک وہ الیکشن جو ہے ختم ہو جائے. اس لیے کہ پاکستان کی ایڈمنسٹریٹو جو مشینری ہے وہ کسی بھی قسم کی ایک شدید قسم کی دھاندلی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اپ ہیول کو قابو پانے کے قابل نہیں ہے. میں اپنی 32 سال کے تجربے سے کہہ رہا ہوں کہ 97,000 پولنگ اسٹیشن جو ہیں ان کے اوپر اگر کبھی ایک میں سے 25% بھی ہو جائے تو آپ ان کو ہینڈل نہیں کر سکتے. تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں 12-1 بجے کے بعد آپ کہیں گے کہ نہیں اب حالات ایسے ہیں کہ یہ میرا ہنچ ہے، مجھے لگتا یہی ہے اور مجھے اندازہ بھی یہی ہے کہ الیکشن ہوں گے، دن مکمل ہو جائے. اللہ کرے خیر سے دل مکمل ہو جائے، اللہ کرے خیر سے. بہت شکریہ جناب اوری مقبول جان صاحب کا. جو ہے نا 80% وہ اس کو کنٹرول کرے گی. بہت شکریہ حفیظ چودھری صاحب کا بھی اور یہ مقبول جان صاحب کا بھی. ہمیں لاہور سے انہوں نے جوائن کیا. یہ ویژن پاکستان کا سیکوینس کا پہلا پروگرام تھا. ہماری ڈسکشن بہت ناکافی رہی لیکن انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت جلدی. تھینک یو سو مچ.